बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त देख रहे हैं। असेंबली के अंदर आज जो कार्रवाई हुई स्पीकर के इंतखाब के हवाले से, उसमें एक लाइन एक जुमला जो बार बार जहन में आ रहा था देखते हुए वो ये था कि सही टक्कर के लोग मिले हैं। इसकी तफसीर आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा वोट चोरी ऊपर से सीना जोरी, कुछ आम तफसीलात असेंबली के अंदर से ही मेरे पास मौजूद है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज जीत गया है। इमरान रियाज किस तरह से जीता है, बावजूद इसके कि 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पे उसको भेज दिया गया है, बावजूद इसके मगर फिर भी मैं समझती हूँ इमरान रियाज जीत गया है। ये तफसील भी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा एक एक पूरा टोला है जो इस वक्त कमर कस के लग गया हुआ है इस बयानिए के ऊपर कि इमरान खान साहब ने ये क्या किया। इमरान खान साहब ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया। ये जो उन्होंने हर इक्का दुक्का आदमी को उठा के टिकट दिया और असेंबली के फ्लोर पे पहुंचा दिया। बड़ी जबरदस्त बातचीत करेंगे इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में, मगर आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले इस बात से शुरू कर लेते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे क्या हुआ। असेंबली के फ्लोर पे जो चीज सबसे ज्यादा जिसके ऊपर गुफ्तगू होती रही, अयाज सादिक साहब तो स्पीकर मुंतखब हुए, उसकी भी बात करेंगे, मगर जो फ्लोर पे ऑन द फ्लोर जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस होती रही, जिसके ऊपर एहतजाज जो है वो आग की तरह भड़क गया। जिस तरह से जंगल में आग लग जाती है और काबू नहीं आती, इसी तरह से असेंबली फ्लोर के ऊपर गैलरी के अंदर से एक मोटी और गंदी गाली दी गई। और ये गंदी गाली खान साहब के लिए थी, इमरान खान साहब के लिए थी, पीटीआई के लिए थी, और पीटीआई के जो वहां पर नुमाइंदगान जो अरकान वहां पर मौजूद थे, गंदी गाली उनके लिए थी। ये अपनी नौयत का पहला इंसिडेंट था, वरना वहां पे जो नारेबाजी होती है वो सबको पता है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती है। जैसे नवाज शरीफ साहब आज जब दोबारा से अपना वोट कास्ट करने आए हैं स्पीकरशिप के लिए, तो उनका बड़ा घेराव किया हुआ था। नून लीग के जो अरकान थे उन्होंने बड़ा घेराव किया हुआ था, तो उसके ऊपर नारेबाजी तो होती है। जैसे वो शेर शेर के नारे लगा रहे थे, नवाज शरीफ साहब को चोर चोर के नारे सुनने पड़ रहे थे। ये तफसीलात तो आती हैं, ये चीजें तो आती हैं, मगर ये गाली वाला इंसिडेंट बड़ा अनोखा नौयत का था। सुराग लगाया गया इसके ऊपर। मरयूब साहब ने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया, पीटीआई के अरकान ने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुआ ये कि वो बंदा पकड़ा गया। अब वो जो बंदा था वो गैलरी के अंदर, वो खास तौर पे उसको पास जारी करवा के नून लीग की तरफ से गैलरी में बिठाया गया था। वो बंदा कौन था उसकी शनाख्त को भी तक छुपाया जा रहा है, मगर उसको खास तौर पे पास जारी करवा के असेंबली की गैलरी में इस काम के लिए बिठाया गया था जो दावे सामने आ रहे हैं। उमर अयूब साहब ने एफआईआर की भी कहा है कि इस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि असेंबली फ्लोर के ऊपर इसने इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू की है, और उन मेहमानों के हवाले से की है जिनको अवाम ने मुंतखब किया। याद रहे, पीटीआई के जितने भी अरकान इस वक्त असेंबली के अंदर हैं वो अवाम के मुंतखब शुदा हैं, और अवाम को ये गाली है, ये कप्तान को गाली है, ये पीटीआई को गाली है। तो इसके ऊपर यकीन दहानी कराएगी कि जी एफआईआर भी कटेगी। बहरहाल उस आदमी को गैलरी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। अच्छा, वोट चोरी तो हुई है, मगर इस किस्म की हरकतें करके सीनाजोरी भी की जा रही है। अब एक खास टोला है जो कमर कस के इस बात पे लग गया है कि किसी तरह से इमरान खान साहब ने अगर अपने लोगों को असेंबली में पहुंचा दिया है तो उनकी हौसला शिकनी कैसे करनी है। मामला ये है कि गुज़श्ता रोज एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक बड़े नामवर एंकर हैं जावेद चौधरी साहब, और यूट्यूबर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो थे वो बी एन एंकर एक सवाल जो थे अपने कर रहे थे, वो सवाल कम और एक पार्टी लग रहे थे, और पार्टी बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीटीआई का कोई मसला चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसमें इदारे की हैसियत से नहीं, एक फरीक या एक पार्टी की हैसियत से शामिल हो जाता है उनके खिलाफ, और लगता है कि ये एक पार्टीबाजी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जावेद चौधरी साहब ने जब गुफ्तगू शुरू की, जो सवालात उन्होंने किए अतर काज़मी साहब से, तो वो सवालात उनके नहीं लग रहा था कि कोई एंकर सामने बैठे आदमी से सवाल कर रहा। वो यही पता चल रहा था कि वो हौसला शिकनी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म के अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं। वो सवाल नहीं था, वो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं। जावेद चौधरी साहब की जो गुफ्तगू थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इमरान खान साहब ने हर नत्थू पत्तू को इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया क्योंकि उनको बंदे चाहिए थे। अब जब इन लोगों को असेंबली में पहुंचा दिया जिनको पता ही कुछ नहीं है असेंबली के बारे में, वो असेंबली के अंदर क्या करेंगे? तो इसका जवाब तो मैं दूंगी। अतर काज़मी साहब ने बड़ा जबरदस्त इस पे जवाब दिया था, मगर मैं भी इसका जवाब आप लोगों के सामने अपना तजिया रखूंगी। फिर जावेद चौधरी साहब ने कहा कि चलिए, वो लोग असेंबली के अंदर पहुंच गए हैं, अनजाने लोग असेंबली में पहुंच गए हैं, और ये अनजाने लोगों को जब हुकूमत मिल जाएगी तो कौन सी वजारतें किसको बांटी जाएंगी? तो उसके ऊपर अतर काज़मी साहब के जवाब से मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो पुराने घाक सियासतदान बैठे हैं हमने उनको देख लिया,
اور جو 26 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے انہوں نے ان تمام کو رد کر کے اس نیو جنریشن کو ویلکم کیا ہے, اس نئے بلڈ کو انہوں نے ویلکم کیا ہے, ان انجانے لوگوں کو انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ آئیے ہم آپ کو جاننے کے لیے تیار ہیں, مگر جن کو ہم جانتے ہیں ان سے اب زیادہ رسم نہیں ہم رکھنا چاہتے, ان سے اب تعلقات اپنے برقرار نہیں رکھنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اسمبلی میں آئے ان کو اسمبلی کا نہیں پتا, مگر جن لوگوں کو اسمبلی کا پتا ہے, جو پرانے سیاستدان ہیں, جو زیرک سیاستدان ہیں, دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں, چور چکاری کر رہے ہیں, لوٹ مار ڈکیتیاں مار رہے ہیں ہمارے ملکی خزانے کے اوپر, جب وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں, جن کو سب اسمبلی رولز کا پتا ہے مگر وہ کتنا فالو کرتے ہیں. اور جتنے بھی ایکسپیرینسڈ لوگ ہمارے سامنے ان جماعتوں کی طرف سے آئے, کس نے کیا دیا ہے, کس کی وزارت نے پاکستان کو کیا دیا ہے, اپنا کاروبار سب کا 200% چمک رہا ہوتا ہے, مگر پاکستان کے کاروبار کی جب بات آتی ہے تو وہ دفن ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک نازک موڑ کے اوپر ہے, ملک نازک موڑ کے اوپر ہے, مگر اس نازک موڑ کے اوپر ان سیاستدانوں کے اپنے جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں وہ ایسے آسمان کی بلندیوں پہ چھو رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب ایک بڑے صحافی ہیں, ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے, ایک اینکر کی حیثیت سے اپنے پروگرام میں سوال کرنے چاہیے, وہ زیادہ مناسب لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کل سے احتجاج کرنے جا رہی ہے. بہت ساری جگہوں پہ جیسے اسلام آباد میں 11 بجے کی کال ہے, بہت ساری جگہوں میں 12 بجے کی, کئی جگہوں پہ 12:30 بجے کی کال ہے. تو یہ صرف اسلام آباد, لاہور, کراچی میں نہیں ہونے جا رہا, یہ پورے پاکستان کے اندر کال ہے. جہاں جہاں پر بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کال دی ہے احتجاج کی, اور یہ پورا امن احتجاج ہوگا جس میں اس آئین کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا جس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. جب عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی آئین سے انہوں نے انحراف کیا, انہوں نے آئین کے مطابق یہ بنتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, آئین وہ کہتا ہے. مگر آئین جب حقوق غصب ہو رہے ہوں تو آئین اس کے حوالے سے بھی اپنی ایک رہنمائی دیتا ہے. تو کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے بروز ہفتہ پورے پاکستان کے اندر, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پر امن ہوگا, مگر لوگوں کے اندر بیش بہا جو شعور پہلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اجاگر کر چکی ہے, جو رئیس ایک کسر ہوگی آئین کی. ویسے تو آئین آدھا ویسے ہی لوگ اب سن کے ان کو یاد ہو گیا ہے, باقی کا جو آدھا آئین ہے وہ بھی کل سمجھا دیا جائے گا, اور یہ ریکارڈ کرایا جائے گا احتجاج کے پاکستان کے اندر جن کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے انہیں مجبور کر کے کچلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کل یہ ایک بڑا زبردست احتجاج ہونے جا رہا ہے, اور عوامی مینڈیٹ کے لیے ہونے جا رہا ہے, اس ووٹ کی حفاظت کے لیے ہونے جا رہا ہے جو میں نے, آپ نے, جتنے بھی لوگوں نے جس جماعت کو دیا تھا, ہر جماعت کا ہر نمائندہ جس کو دھاندلی کا شبہ ہے وہ اپنے اس ووٹ کی حفاظت کے لیے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلے گا. اس کے علاوہ آج جب اسمبلی کا انتخاب ہوا تو عامر ڈوگر صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے, اور سردار ایاز صادق صاحب جو تھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے مشترکہ امیدوار تھے. اینی جو نمبر گیم رہی وہ آپ لوگوں کے سامنے, عامر ڈوگر صاحب کو 91 ووٹ ملے اور 199 ووٹ جو تھے وہ ایاز صادق صاحب کو ملے. جو گڈ جیسچر تھا وہ یہ تھا کہ ایاز صادق صاحب نے عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ مصافحہ کیا, یہ ایک اچھی روایت ہے جو اسمبلی کے اندر نظر آنی چاہیے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی جس طرح سے احتجاج اسمبلی میں کر رہی ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے اسمبلی میں آنا, یا پھر شہباز شریف صاحب کے لیے اسمبلی کے اندر آ کے معاملات کو بیان کرنا, وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آج جب نواز شریف صاحب اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اسپیکرشپ کے لیے تو ان کا گھراؤ کیا ہوا تھا. یہ کب تک ہوگا؟ کیا ہر بار نواز شریف صاحب جب ایوان کے اندر آئیں گے تو 20-30 بندے ان کو گھیر کے سامنے لے کر آئیں گے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیا اس دھاندلی کو سامنا کرنے کا خوف ہے جس دھاندلی کے ذریعے سے یہ لوگ آئے ہیں؟ اور پی ٹی آئی جس طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے, جوتے بھی نظر آئے, ہمیں گالیاں بھی سننے میں نظر آئی, گھڑی چور کے نعرے نظر آئے, چور چور کے نعرے ہم نے سنے. شہباز شریف صاحب جب اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی نے اس حد تک اپنا احتجاج کیا کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دھاندلی والے ہیں, یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, اور دوسرے اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اس احتجاج کو فیس نہیں کر سکے. شہباز شریف صاحب نے یہی غنیمت جانا کہ ووٹ اپنا کاسٹ کیا اور نکل پڑے, وہ اسمبلی کے اندر وہ نہیں رکے, کیونکہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان میں آج تک جتنی بھی اپوزیشنز آئی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا مہلک لیتھل قسم کی اپوزیشن تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی. ان کو فیس کرنا بڑا مشکل تھا. یہی وہ اپوزیشن تھی جس نے ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے حکومتوں کو جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے, اور اس وقت حکومت میں مسلم لیگ نون تھی. اب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں جو ہیں
وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ گئے ہیں جا کے، وہ کبھی ایک جاتا ہے کبھی دوسرا جاتا ہے۔ جب بات نہیں بن پڑی تو سمجھ آئی کہ نواز شریف صاحب کو اب گوڈوں پہ ہاتھ لگانا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ میں گئے، وہاں پہ ان کی اچھی ملاقات ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے ووٹ چاہیے مولانا صاحب کا، اور آج بھی پریشانی اس بات کی تھی کہ 7 ووٹ غائب تھے، اتحادیوں کے 7 ووٹ غائب تھے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی بنی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو گوڈوں پہ جا کے نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں یا ہاتھ لگایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ایگری کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح حکومت کا حصہ بن جائیں، اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم کے لیے ووٹ درکار ہیں یا صدارت کے لیے ووٹ درکار ہیں، اس میں مولانا صاحب کی اچھے خاصے ایک نمبر گیم ہے ان کے پاس بھی، اور ان کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے، اور ان کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر۔ تو اس لیے مولانا صاحب کے ساتھ بات بنانے کے لیے اب نواز شریف صاحب کو خود اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر جانا پڑا ہے۔ ابھی تک کوئی حمایت کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، مگر مولانا صاحب کو ایک لالچ جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کسی طرح سے حکومتی حلوہ کھا لیں۔ اب حکومتی حلوہ مولانا صاحب کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے یاد آتی ہے شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو، جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو آپ آج کوئی عہدہ دے دیں، کل وہ پلٹی کھا جائیں گے، کلٹی مار جائیں گے ہمارے ساتھ۔ تو پتہ نہیں اب مولانا صاحب کلٹی مارتے ہیں یا نہیں مارتے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون خاص طور پہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ صدارت کے حوالے سے تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن ان کے ووٹ کے لیے اس وقت نون لیگ کافی پریشان ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس گفتگو کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے اپنا انیشیٹو دوبارہ سے اپلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جیل سے پیغام علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے تھا کہ فوری طور پہ صحت کارڈ کا جو اجرا ہے وہ کیا جائے۔ آج اسمبلی کے اندر جو سب سے بہترین کام ہونے جا رہا ہے وہ 1 رمضان سے باقاعدہ طور پہ یہ صحت کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے، اور یہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے بحالی کا وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، جو عمران خان صاحب کا ایک مضبوط ایجنڈا تھا، عمران خان صاحب کا ایک مضبوط نظریہ تھا۔ سیکنڈلی یہ ہے، ایک طرف تو صحت کارڈ ہوگا، دوسری بات یہ کہ ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں بہت کم ایسے لوگ نظر آتے تھے جو سڑکوں پر سو رہے ہیں، جو پریشانی کے عالم میں ہیں، اور جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں، انہوں نے پناہ گاہیں بند کر دی تھی۔ اب دوبارہ سے پناہ گاہیں خیبر پختونخوا میں اوپن ہونے جا رہی ہیں، یہ 2 بڑے قدم ہیں جو آج اناؤنس ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے 1 رمضان سے آنورڈ ان کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہوگا۔ اب جاتے جاتے عمران ریاض خان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر پرچے ڈالے گئے۔ اب ان کے اوپر کرپشن کے مقدمے کے تحت ان کو یاد رہے اریسٹ کیا گیا تھا، وہ کرپشن کے اندر ان کی بیل ہو گئی ہے۔ اب بیل ہو گئی ہے تو وہ گھر جائیں، اب عمران ریاض کو گھر نہیں جانے دیا جا رہا، عمران ریاض کے اوپر ایک اور پرچہ ڈال دیا گیا، ایک اور گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور وہ جو عمران ریاض کے اوپر گرفتاری ہے وہ گرفتاری ہے کہ جی آپ نے جو زمان پاک میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ تھا اس کے اندر ان کو نامنی کر دیا، اور 5 روز کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ریمانڈ پہ۔ اب مسئلہ یہ کہ آج عمران ریاض سے گفتگو ہوئی صحافیوں کو، اور عمران ریاض نے جو صورتحال بیان کی اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو اپنے ورکر، اپنے صحافی کے تحفظ کے لیے آگے آنا ہوگا۔ جو عمران ریاض کے اوپر مقدمہ بنا کے ان کو 5 روز کے لیے جیل میں پھینکا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں بول ٹی وی کا حصہ تھے، ایک سینئر صحافی ہیں وہ، بول ٹی وی کا وہ حصہ تھے، اور وہاں پہ وہ اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے تھے۔ جن دنوں میں یہ 2023 کی انہوں نے بات کی ہے، مارچ 2023 کی، وہ کہہ رہے کہ میں اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا، اور درجنوں صحافی تھے جو اس وقت وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے جب عمران خان صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو درجنوں صحافی وہاں پہ چینلز کی طرف سے رپورٹنگ کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور میں بول ٹی وی کی رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ مگر اس رپورٹنگ کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں میں نے رپورٹنگ کے بعد اپنا پروگرام بھی کنڈکٹ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹنگ کو بنیاد بنا کے اس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے 5 روز کے لیے جو ہے ان کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام میڈیا ہاؤسز کو اپنے ورکر کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اگر میڈیا ہاؤسز اپنے ورکر کا تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رہے کہ ورکر بھی کبھی سنسیریٹی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کبھی ادارے کے ساتھ کام نہیں کرے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح چھوٹا ہو یا بڑا امپلائی ورک مشینری کے بغیر جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ کے اندر کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ٹی وی چینلز اپنے صحافیوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے، آج بول ٹی وی آ کے اس بات کو انڈورس نہیں کرتا کہ عمران ریاض اس وقت میں ہمارے امپلائی تھے اور ہمارے لیے کام کرتے تھے، ہمارے کہنے کے اوپر وہاں پر اپنے پروگرام کے لیے رپورٹنگ کے لیے گئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس طرح بول ٹی وی یا کسی بھی دوسرے ٹی وی کے لیے صحافی بھی جو زباں بندی ہوتی ہے چینلز کی، ان کی بندشوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے، تو صحافی کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے بول ٹی وی کو سامنے آ کے اس معاملے کے اندر فریق بننے کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔